आदाब हैदराबाद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा अल-अफ़लाक वल-अर्ज़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल-मुस्तफ़ा वल-मुर्तज़ा वबनाहुमा वल-फ़ातिमा। नाज़रीन अज़ीज़ वक़ार, आप तमाम का दूरदर्शन यादगिरी की जानिब से पेश होने वाले खुसूसी प्रोग्राम आदाब हैदराबाद में आज ईद उल अज़हा के मौके पर पेश होने वाले खुसूसी नशरियात में दिल की अमीर गहराइयों के साथ खैर मक़दम और इस्तक़बाल करता हूँ और आप तमाम को दिल की गहराइयों के साथ ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमारे साथ यहाँ पर इस खुसूसी नशरियात में मौजूद मेहमानान गिरामी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है क़ारी कुरान हाफिज़ व क़ारी इकरामुद्दीन साहब, इमाम मस्जिद कुतुब शाही रामनतापुर। आपका खैर मक़दम और इस्तक़बाल किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद के मारूफ सनाखानों की फ़हरिस्त में जिनके नाम को शामिल किया जाता है जनाब शेख अहमद मुस्तफ़ा क़ादरी साहब। आपका भी इस्तक़बाल किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन अज़ीज़ वक़ार, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद के और एक अज़ीम सनाखान रसूल जनाब क़ारी फ़रतुल्लाह शरीफ साहब। आपका भी इस्तक़बाल किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन अज़ीज़ वक़ार, आज के हमारे इस खुसूसी नशरियात में हैदराबाद के एक अज़ीम दरसगाह अज़हरैन जामिया निज़ामिया की एक अज़ीम शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मोहम्मद फ़सीहुद्दीन निज़ामी चिश्ती क़ादरी साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है। आपका भी खैर मक़दम किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन अज़ीज़ वक़ार, आप तमाम को और यहाँ मौजूद तमाम हज़रात को दिल की गहराइयों के साथ ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कह दे वो मोहब्बत से अगर ईद मुबारक, मिल जाए मुरादों का समर ईद मुबारक, मुमकिन ही नहीं गम से मफ़र ईद मुबारक, हालात मुखालिफ है मगर ईद मुबारक। आज की इस खुसूसी नशरियात का आगाज़ आयत रब्बानी की तिलावत से करने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ हाफिज़ व क़ारी मौलाना इकरामुद्दीन साहब, इमाम मस्जिद कुतुब शाही रामनतापुर से कि वो कुरान करीम की तिलावत से आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि माज़ा तअबुदून अइफ़्कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरीदून फ़मा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन फ़नज़र नज़रतन फ़िन्नुजूम फ़क़ाल इन्नी सक़ीम फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन फ़राग़ इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला तअकुलून मा लकुम ला तंतिक़ून फ़राग़ अलैहिम ज़रबन बिल-यमीन फ़अक़बलू इलैहि यज़िफ़ून क़ाल अतअबुदून मा तनहितून वल्लाहु ख़लक़कुम वमा तअमलून क़ालू बुनू लहू बुन्यानन फ़अल्क़ूहु फ़िल जहीम फ़अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहुमुल अस्फ़लीन वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन फ़वहब ली रब्बी हुक्मन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसान सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन फ़अक़बल इलैहि यज़िफ़ून क़ाल अतअबुदून मा तनहितून वल्लाहु ख़लक़कुम वमा तअमलून क़ालू बुनू लहू बुन्यानन फ़अल्क़ूहु फ़िल जहीम फ़अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहुमुल अस्फ़लीन वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन
رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق اللہ العظیم۔ محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے، یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے، فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے۔ ناظرین عزیز وقار، آیت ربانی کی تلاوت سے آج کی اس خصوصی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں حیدرآباد کے معروف شناخواں جناب شیخ احمد مصطفیٰ قادری صاحب سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ جو تیری رحمت کا منکر ہے وہ میرا دل نہیں مانگنا جس کو نہ آئے وہ کوئی سائل نہیں۔ اے کرم پرور کرم میرے گناہوں پر نہ جا، رحم کے قابل ہوں میں، انصاف کے قابل نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، میرے اللہ لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لے چلی رحمت کی جانب لذت طوف حرم، عاصی و مسکین و مجرم ہو رہے ہیں محترم۔ ہاں یہ تیری شان کریمی، یہ تیرا لطف و کرم، ہاں بڑھ رہے ہیں تیری جانب، تیرے بندوں کے قدم، منہ دعا تیری رضا تیری خوشی تیرا کرم،
ان تمناؤں کا رکھنا اے خدا بندہ بھرم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم یہ سفر حج کا سفر حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مقدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے زینت یاسی لکھوں زیبائش طٰہٰ لکھوں صاحب معراج سبحان الذی اسریٰ لکھوں تیری انگشت مبارک کے تعارف کے لیے چاند شق ہونا لکھوں اشجار کا جھکنا لکھوں تیری انگشت مبارک کے تعارف کے لیے چاند شق ہونا لکھوں اشجار کا جھکنا لکھوں ہم اپنا سارا سخن ان کے نام کرتے ہیں وہ جن کو دیکھ کر پتھر کلام کرتے ہیں آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے عقل و شعور فکر و نظر بولنے لگے اللہ کے کلام کی اتری جو آیتیں لفظوں کے ساتھ زیر و زبر بولنے لگے اور چپ تھے وہ جن کو اپنی فصاحت پہ ناز تھا جب آمنہ کے لخت جگر بولنے لگے اور میرے نبی کے ایک اشارے کی دیر تھی پتھر تھے بے زبان مگر بولنے لگے پتھر تھے بے زبان مگر بولنے لگے پتھر تھے بے زبان مگر بولنے لگے ناظرین عزیز وقار ہمارے ساتھ تشریف فرما حیدرآباد کے معروف ثنا خان سے میں گزارش کرتا ہوں جناب قاری فرت اللہ شریف صاحب کہ وہ بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش فرمائیں جب دور سے طیبہ کے مینار نظر آئے جب دور سے طیبہ کے مینار نظر آئے مینار
نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے، مغرور کو طیبہ میں کچھ بھی نہ نظر آیا، مغرور کو طیبہ میں کچھ بھی نہ نظر آیا، کچھ بھی نہ نظر آیا، مسکین کو ہر جانب انوار نظر آئے، مسکین کو ہر جانب انوار نظر آئے، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، تعریف کرے کیسے الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، چھیڑتا ہے جب کوئی تذکرہ مدینے کا، چھیڑتا ہے جب کوئی تذکرہ مدینے کا، چھیڑتا ہے جب کوئی تذکرہ مدینے کا، روح تکنے لگتی ہے راستہ مدینے کا، مدینے کا روح تکنے لگتی ہے راستہ مدینے کا، اس لیے میں تکتا ہوں رات دن مدینے کو، اس لیے میں تکتا ہوں رات دن مدینے کو، شامل عبادت ہے
دیکھنا مدینے کا، مدینے کا شامل عبادت ہے، دیکھنا مدینے کا۔ اشک بہنے لگتے ہیں، دل دھڑکنے لگتا ہے، اشک بہنے لگتے ہیں، دل دھڑکنے لگتا ہے، جب کوئی گزرتا ہے قافلہ مدینے کا، مدینے کا جب کوئی گزرتا ہے قافلہ مدینے کا۔ رکھو طیب سرزمین طیبہ سے، ربط تم رکھو طیب سرزمین طیبہ سے، لاکھ رابطوں کا ہے رابطہ مدینے کا، مدینے کا لاکھ رابطوں کا ہے رابطہ مدینے کا۔ چھیڑتا ہے جب کوئی تذکرہ مدینے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پرنور فضائیں یاد آئی، شاداب نظارہ یاد آیا، ہم بھول گئے باغ جنت جب شہر مدینہ یاد آیا، ہم سوچ رہے تھے ایک دن یہ محشر میں ہمارا کیا ہوگا، غمگین تھے ہم اتنے میں کہ حسنین کا نانا یاد آیا، غمگین تھے ہم اتنے میں کہ حسنین کا نانا یاد آیا، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹی میں نگینہ سا جھڑا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، محشر میں ثنا خوان تیرے یوں تو بہت تھے، صد شکر میرا نام تجھے یاد رہا ہے، صد شکر میرا نام تجھے یاد رہا گئے، اور سورج کو نکلنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا گئے، قرآن قسم کھائی ہے اس شہر اماں کی جس شہر کی گلیوں میں تجھے ورد کیا گئے، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ناظرین عزیز وقار، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، عریضہ خطاب پیش کرتا ہوں آج کے مہمان عالم دین، حیدرآباد کی عظیم درسگاہ ازہر ہند جامعہ نظامیہ کی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا شاہ محمد فصیح الدین نظامی چشتی قادری صاحب قبلہ سے کہ وہ ناظرین کو مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة الله وسلام الله على رسوله المحمود المحمد الأحمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأمجد الممجد وصحابته المسعود الأسعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر،
یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہزاروں عیدیں آپ کو منانا نصیب کرے۔ یہ خوشیوں کے لمحات، یہ مسرتوں کی گھڑیاں یقیناً پروردگار عالم کے انعامات سے بہت بڑا انعام ہے۔ اگر ہم زندگی بھر سجدے میں رہ کر اس پروردگار عالم کا شکر ادا کریں تب بھی ہم سے شکر کی شین ادا نہیں ہو سکے گی۔ اسلام نے جو خوشیوں کے دن اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیرووں کو عطا فرمائی، اس میں یہ بھی دن شمار کیا جاتا ہے، اور اس کا تعلق اسلام کی اس عبادت سے ہے جس کو فقہی زبان میں، شرعی زبان میں حج کہا جاتا ہے۔ حج کے معنی اصل میں ارادہ کرنے کے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کس کا ارادہ، کس چیز کا ارادہ، کہاں کا ارادہ، کب کا ارادہ؟ تو ان سارے سوالوں کا مختصر جواب یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ ارادہ کسی بندے کا اور بندے کے گھر کا نہ ہو، بلکہ اللہ اور اللہ کے گھر کا ہو۔ یہ اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا جو ہے، اسی کا نام حج ہے۔ کیا یہ سب لوگوں پر فرض ہے، واجب ہے؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، یہ حج کی جو عبادت ہے وہ صرف ان لوگوں پر فرض کی گئی ہے، واجب قرار دی گئی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت یعنی گنجائش یعنی پیسہ عطا فرمایا ہے۔ نماز کا معاملہ اس سے الگ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ نماز تو دن میں 5 مرتبہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ خدا کے گھر جائے، اس کا بلاوا آتا ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے تحت، تو پھر وہ دربار خداوندی میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور عبادت ہے، یہ تو جسم کی عبادت ہوئی، بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کرے، تو بتایا گیا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، تو اس پیسے پر آپ کا حق بھی ہے، آپ کے بیوی بچوں کا حق بھی ہے، آپ کے رشتہ داروں کا حق بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بھائیوں کا بھی حق ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو لاوارث ہیں، جو غریب ہیں، جو مجبور ہیں، جو محتاج ہیں، جو مسکین ہیں۔ اپنے مال سے ان کو کچھ فیصد ادا کرنا، جس کا نام زکوٰۃ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عبادت ہم کو عطا کی گئی، وہ عبادت بدنی بھی ہے، وہ عبادت مالی بھی ہے۔ ان دونوں عبادتوں کو جہاں ملا دیا گیا، ان دونوں کا اشتراک ہوا، ان دونوں کا مجموعہ ہوا، تو وہ مجموعہ حج کہلایا۔ تو یہ یہاں سے مکۃ المکرمہ، جہاں خداوند تعالیٰ کا معنوی گھر ہے، اللہ کا تو کوئی گھر نہیں، کیونکہ جس کا جسم ہوتا ہے اس کا کوئی گھر ہوتا ہے، معنوی انداز میں اس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ نے بنایا، پھر اس کے بعد اور پیغمبروں نے بنایا، اور انبیاء نے بنایا، اور ہادیوں نے اس کی تعمیر کی، پھر آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ننھے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اپنی مرضی سے نہیں بنایا بلکہ پروردگار عالم کے حکم سے بنایا۔ جب یہ گھر بن گیا، جب کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا، جب یہ 4 دیواری مستقیم ہو گئی، تو پھر رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، لوگوں کو ہمارے گھر کی طرف بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، آپ کی مخلوق تو مشرق میں رہتی ہے، مغرب میں رہتی ہے، شمال کے ساکنین ہیں، جنوب کے باشندے ہیں، یہ سب کیسے میری آواز وہاں تک پہنچے گی، اور یہ سب کیسے آپ کے دربار میں حاضر ہوں گے؟ تو پروردگار عالم کا حکم ہوا کہ ابراہیم، آواز دینا آپ کا کام ہے،
آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ آپ صرف آواز لگائیے، آپ کی آواز ہم قطع ارضی تک پہنچا دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اور اس گھر کو جو جاتے ہیں اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنی تجارت کو چھوڑ کر، اپنی معیشت کو چھوڑ کر، اپنے کھیت کھلیان کو چھوڑ کر، یہ سب جو جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ایک فرزند توحید اپنے مال سے محبت نہیں کرتا، بلکہ مال دینے والے رب ذوالجلال سے محبت کرتا ہے، وہ صاحب الجمال سے محبت کرتا ہے، وہ صاحب فضل و کمال سے محبت کرتا ہے، صاحب جود و نوال سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں مال کی قربانی دینا، اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دینا، اس کو حج بیت اللہ کا نام دیا گیا۔ یہیں سے پھر وہ تصور بھی آیا جس کو دنیا قربانی کہتی ہے، جس کو دنیا بھینٹ کہتی ہے۔ تو یہ قربانی کا تصور آیا ہم اپنی ذات کی طرف سے دیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ کے حکم کی طرف سے دیتے ہیں۔ اس لیے جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے، سچائی کو پھیلاتا ہے، تو پھر اس سچائی کی راہ میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، اڑچنیں بھی آتی ہیں۔ ابراہیم پیغمبر اللہ کے حکم سے اس کی توحید کا پیغام دینے لگے، ان کو اس دعوت توحید کے پیغام سے روکنے کے لیے قید کر لیا گیا، لیکن ابراہیم پیغمبر نہیں بدلے۔ ان کے لیے آگ تیار کی گئی، لیکن ابراہیم پیغمبر نہیں بدلے۔ جھولے میں بٹھا دیا گیا، لیکن پیغمبر نہیں بدلے۔ آگ میں گرانے کے قریب کر دیا گیا، لیکن تب بھی پیغمبر نہیں بدلے۔ آگ میں ڈال دیا گیا، تب بھی ابراہیم پیغمبر نہیں بدلے۔ جب پیغمبر نہیں بدلے تو اللہ نے حکم دیا، اے آگ تو ہی بدل جا کہ میرے پیغمبر نہیں بدلتے۔ یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، خبردار اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو دنیا کے اندر حالات آتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ صبر سے کام لے۔ جہاں نار ہوتی ہے تو پھر وہ حصہ نور بن جاتا ہے۔ جان کا امتحان ہوا، جان کی قربانی ہوئی۔ ایک جانور کی قربانی عظیم نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جس کے پاس دولت ہوتی ہے تو وہ جانور کو قربان کرتا ہے، اور جس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، جس کو اپنے خدا کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جانور کو نہیں اپنی جان کو قربان کرتا۔ ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پھر اس کے بعد اولاد کی باری آئی۔ دیکھے پیغمبر اپنی اولاد کو زیادہ چاہتے ہیں یا پروردگار کو زیادہ چاہتے ہیں؟ چنانچہ ایک رات خواب آیا، تو وہ خواب اپنے بیٹے سے شیئر کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اے پیارے بیٹے، اے لخت جگر، اے اسماعیل، اے جانے پدر، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کاٹ رہا ہوں۔ اے بیٹے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ کیسے بیٹے تھے، وہ کیسے صاحب زادے تھے، کیسے تابعدار تھے، کیسے فرما بردار تھے۔ آج بھی دنیا کی تاریخ حیرت میں پڑی ہوئی ہے۔ اس ننھے منھے فرزند نے اپنے بابا جان سے کہا، اپنے ابا جان سے کہا کہ بابا جان آپ کاٹنے کے لیے تیار رہیے تو میں کٹنے کے لیے تیار ہوں۔ اقبال لاہوری نے اس موقع پر کیا خوب کہا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، وہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج کی دنیا کے لیے، آج کے بیٹوں کے لیے، آج کی اولاد کے لیے بلا لحاظ مذہب و ملت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جذبہ اطاعت اور جذبہ فرما برداری ایک بہترین مثال ہے کہ ایک بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ کیسا پیش آنا چاہیے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، یہ بتانے کے لیے کہ میں
رب جلیل سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہوں، اس کی محبت میں میں اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے گھر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کے سر کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ سے محبت، اپنے پروردگار سے محبت، اپنے مالک سے محبت کی یہ مثال دنیا کے اندر یقیناً نہیں ملتی۔ اس سنت کو، اس طریقے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے مالک نے ملاحظہ فرمایا تو فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آفرین ہے آپ پر، صد تحسین ہے آپ کو کہ آپ نے خواب مکمل کر دکھایا۔ یہاں رک کے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک عام آدمی جب سو جاتا ہے بستر پر، محو استراحت ہوتا ہے تو اس کو خواب ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر جب سوتے ہیں تو خواب نہیں، رب سے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ یہ پیغمبر کا صرف خواب نہیں تھا بلکہ رب سے سوال و جواب تھے۔ اس نقطے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی سمجھ لیا اور سمجھ کے کہا یقیناً یہ اشارہ ہے کہ جس دل میں رب جلیل کی محبت ہو اب وہاں اسماعیل کی محبت نہیں آ سکتی، اس لیے کہا گیا کہ اس کو اپنی راہ میں قربان کر دو۔ تو قربانی یہیں سے شروع ہوئی۔ قربانی کس سے ہے؟ قربانی قرب سے ہے، یعنی آدمی روپیہ، پیسہ، جانور، اپنی نفسانی خواہشات سب کو اس لیے قربان کرتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اپنے سر کو جھکاتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، وہ روزہ رہتا ہے اس لیے کہ خدا راضی ہو جائے، وہ اپنے مال کو خیرات کرتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، عبادت گاہیں بناتا ہے، پانی پلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، محض اس لیے کہ خدا راضی ہو جائے۔ خدا کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ مقام عبدیت ہے، یہ مقام بندگی ہے۔ زندگی بابندگی، تابندگی، زندگی بے بندگی، شرمندگی، وہ بندگی مال سے ہو یا وہ بندگی سر جھکا کے ہو، انسان کو اپنے مالک کی بندگی کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ جو اپنے مالک کو یاد کرتا ہے، جو اپنے مالک کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اپنے مالک کو یاد نہیں کرتا پھر وہ مردہ ہے۔ اس میں اور ایک مردہ لاش میں کوئی فرق نہیں۔ ایک نقطہ یہ بھی یہاں پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے کہ عبادت کا ایک وقت مقرر ہے لیکن ذکر کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ عبادت یا صبح میں ہوگی یا دوپہر میں ہوگی یا سے پہر میں ہوگی یا سرے مغرب ہوگی یا پھر رات میں ہوگی، لیکن ذکر کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ 24 گھنٹے آپ اپنے مالک کا نام لے سکتے ہیں، اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ فرش پہ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ آپ کو عرش پہ یاد کرے گا۔ آپ تنہائی میں یاد کریں گے، اللہ فرشتوں کی محفل میں یاد کرے گا۔ آپ ادنا مقام پر یاد کریں گے، اللہ آپ کو اعلیٰ جگہ پر یاد کرے گا۔ پروردگار عالم خوشخبری دیتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم اگر بندے ہو، میرے غلام ہو اور تمہیں میری خدائی کا اقرار ہے تو پھر ذکر کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، کھاتے، پیتے، سوتے، جاگتے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں جہاں ہو میرا ذکر کرو۔ اس ذکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں تم کو یاد کروں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، میں تمہارا محافظ بن جاؤں گا اور تمہاری زندگی میں ایسی نعمتیں دوں گا کہ دنیا کا کوئی بادشاہ مہاراجہ بھی تم کو نہیں دے سکے گا۔ یہ راز ابراہیم پیغمبر
علیہ السلام نے اور ان کے صاحب زادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پا لیا تھا، اور دنیا والوں کو بتایا کہ ہماری زندگی، ہمارا جاگنا، ہمارا سونا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے اس کو یاد کرو جسم کے ساتھ، اس کو یاد کرو مال کے ساتھ، اس کو یاد کرو قربانی کے ساتھ۔ تو یہ قربانی اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کا گوشت کھانا یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، یا پڑوسی کے پاس حصہ بھجائیں بلا لحاظ مذہب ملت، یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن مجید جو بڑی الہی کتاب ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ اے لوگو، تمہارا گوشت ہمارے پاس نہیں پہنچتا، تمہاری ہڈیاں ہمارے پاس نہیں پہنچتی، تمہاری قربانی کا خون ہم کو نہیں چاہیے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے دل میں ہماری کتنی محبت ہے، تم کتنا ہم سے محبت کرتے ہو، تم کتنا ہم کو چاہتے ہو۔ اور یہ قربانیوں کو پاک و صاف رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، ستھرا رکھنا ہے، اس کو بھی اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ اس لیے جو قربان کیا جاتا ہے اس کو پیر بھی لگایا نہیں جاتا۔ جب اللہ سے نسبت ہو گئی تو اس کا بھی احترام ہوتا ہے۔ تو جس جانور کا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا اس جانور کا احترام ہے، تو جس بشر کا تعلق اللہ سے ہو گیا وہ بشر کتنا معتبر ہو جائے گا۔ یہ تو جانور ہے، جاندار ہے، یہ تو بشر ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر یہ پیغمبر کے صحابی تھے، یہ بیت اللہ کے گھر میں گئے تھے، اور وہاں حجر اسود جو ایک پتھر ہے اسے چوما جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے، اس کی عبادت نہیں کی جاتی۔ وہاں ٹھہر کر حضرت عمر یہ ارشاد فرما رہے تھے، اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، تو ایک حجر ہے، میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا، میں کبھی تجھے ہاتھ نہ لگاتا، لب عمر تجھے نہ چھوتے، اگر میں تجھے چھو رہا ہوں، میں بوسہ دے رہا ہوں، تو صرف پیغمبر کی نسبت سے تجھے چوم رہا ہوں کہ میرے رسول نے تجھے بوسہ دیا۔ رسول اکرم نے پتھر کو بوسہ دیا تو پتھر اتنا مبارک ہو گیا، تو جو قرآن آپ کے ساتھ آیا، جو دین آپ کے ساتھ آیا، وہ کتنا معتبر ہو گیا۔ یہ سارا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا حج کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے اپنے مالک سے محبت کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے، اس کے تابع داری کرنے کے لیے، اس کی فرما برداری کرنے کے لیے، اور اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ جیو اور جینے دو کا پیغام پورا کرنے کے لیے آیا ہے، ان کے ساتھ زندگی گزار کر ان کو بھی زندگی کا راز بتانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو عظیم قربانی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو اپنی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اس جذبہ قربانی کو قبول فرما۔ اس عالم کے اندر پروردگار عالم انسانیت تڑپ رہی ہے، اس کو سکون عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے قراروں کو قرار عطا فرما، بے چینوں کو چین عطا فرما۔ پروردگار تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کرم کی بھیک مانگتے ہیں، سکون کی بھیک مانگتے ہیں۔ پروردگار سارے عالم کے اندر امن کا بول بالا فرما، سب کو ایک بنا، سب کو نیک بنا، جیو اور جینے دو کے فلسفے پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ آج بھی ہو گر براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو گر براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ حضرت مولانا شاہ محمد فصیح الدین نظامی چشتی قادری صاحب کے خوبصورت سے خطاب کے بعد میں گزارش کرتا ہوں
شہر حیدرآباد کے معروف ثنا خوان رسول جناب شیخ احمد مصطفیٰ قادری صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد چلے جب میرے محمد، تو جہان چلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، اور بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیب دیکھو، بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیب دیکھو، بڑی کم سنی سے میں نے بڑی کم سنی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا، بڑی کم سنی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ بیاں کس سے ہوگا مقام محمد کہ عرش بری پر ہے نام محمد، لب سے جب نام محمد کو نکلتے دیکھا، ہم نے ہر بار مقدر کو بدلتے دیکھا، کتنا روشن ہے بلال حبشی کا چہرہ، ہم نے سورج کے کلیجے کو بھی جلتے دیکھا، حسن یوسف کی گرفتاری زلیخا ہے مگر لب یوسف سے محمد ہی نکلتے دیکھا، اور کتنی پرکیف ہے گلزار مدینے کی ہوا، ہم نے جنت کے رضواں کو بھی نکلتے دیکھا، ہم نے جنت کے رضواں کو بھی نکلتے دیکھا۔ میں گزارش کرتا ہوں قاری فرحت اللہ شریف صاحب سے کہ بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ ہم در آقا پہ سرپ نہ جھکا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سرپ نہ جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا رے، سچ بتانا رے، دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، سچ بتانا رے، دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سرپ نہ جھکا لیتے ہیں،
جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیری محفل تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، اور وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں، وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی وہ بلا لیتے ہیں، جب بھی سرکار کی مرضی وہ بلا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ پتھروں تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے، پتھروں تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے، تم سے گر چاہے تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں، تم سے گر چاہے تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تشریف آپ لائے تو ایک نعت بن گئی، جھولے میں مسکرائے تو ایک نعت بن گئی، آقائے نامدار کے میلاد کے لیے گھر بار جب سجائے تو ایک نعت بن گئی، اور مصطفیٰ کی یاد میں جب اپنی آنکھ سے دو چار بوند آئے تو ایک نعت بن گئی، حسن و حسین و فاطمہ مولائے کائنات کملی میں جب چھپائے تو ایک نعت بن گئی، افسانہ حیات کے عنواں بدل گئے، آیا مدینہ یاد تو آنسو نکل گئے، سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے۔ ناظرین عزیز وقار، آج کا ہمارا یہ پروگرام ہماری خصوصی نشریات کا یہاں پر اختتام ہوتا گیا۔ اجازت دیجیے شیخ فصیح الدین چشتی کو اس امید کے ساتھ کہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب حیدرآباد۔